बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात के साथ मैं हूँ हुमार सलान। यकीनन नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम के आते ही जब हम बात करते हैं कि हर दिल गमगीन हो जाता है, हर जान पुरसोज हो जाती है और हर आँख पुरनम हो जाती है। आज हम जब मुहर्रमुल हराम को याद करते हैं या इस वाक़े की बात करते हैं तो ये वाक़या क़यामत तक यकीनन याद रखा जाएगा। जब इस मार्के को हम तफ़सीलन जानने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पता चलता है ये कोई जंग, ये कोई लड़ाई नहीं, बल्कि ये मार्का हक़ और बातिल में तफ़रीक़ का मार्का है। हम इस मार्के को यकीनन ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं, इसकी याद को ताज़ा करते हैं और इसमें जितने भी असबाक हमारे लिए छुपे हुए हैं, जितने भी सबक आमूज़ वाक़यात हमारे लिए मौजूद हैं, उनको रिवाइव करने की भी कोशिश करते हैं। जहाँ हम वाक़े करबला की बात कर रहे हैं, वहीं इसकी अहम तरीन हस्ती को इस मरतबा हम याद करेंगे, उनके हवाले से उनकी सीरत मुबारका पर रोशनी डालेंगे और उनकी ज़ात अक़दस के मुख्तलिफ़ पहलुओं और मुख्तलिफ़ अदवार को ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। अगर यूँ कहा जाए कि इस हस्ती की वजह से ही दीन इस्लाम और वाक़या करबला क़यामत तक ज़िंदा रहेगा, तो यकीनन ये गलत ना होगा। मैं बात कर रही हूँ बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की। उनकी ज़ात मुबारका और उनकी सीरत मुबारका पर हम रोशनी डालेंगे और उनकी हयात मुबारका के वो अहम पहलू कि जिनसे हम हासिल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ असबाक, उनको उजागर करेंगे। अगर इन पहलुओं को हम थोड़ा सा कैटेगराइज़ करने की कोशिश करें तो 3 अदवार हमें मिलते हैं। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत और उनके तरबियती पहलू। दूसरी जानिब हम देखते हैं वाक़या करबला में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार और बादस करबला बीबी की शुजाअत, बहादुरी, सब्र व इस्तिक़ामत। इन तमाम का हम अहाता करेंगे। इन तमाम अदवार में मुख्तलिफ़ असबाक के हवाले से बात करेंगे, बीबी के किरदार, बीबी की सीरत और बीबी की सीरत मुबारका से हम कितना जो है वो सीख सकते हैं, कितनी ज़रूरत है इस वक्त जब हम मुसलमानों की बात करते हैं, आज के नौजवानों की बात करते हैं, तो वो किस तरह से बीबी की ज़ात मुबारका से सबक हासिल करके अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। शायर ने क्या खूब कहा है, ज़ैनब अबू तुराब की ज़ीनत का नाम है, ज़ैनब अबू तुराब की ज़ीनत का नाम है, ज़ैनब इमामतों की इमामत का नाम है, ज़ैनब अली के खून की तहारत का नाम है, ज़ैनब हुसैनियत की ज़रूरत का नाम है। माना कि वजूद शाह में पूरी है करबला, माना कि वजूद शाह में पूरी है करबला, ज़ैनब अगर ना हो तो अधूरी है करबला। नाज़रीन कराम, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की हयात मुबारका पर रोशनी डालने के लिए मेरे साथ जो स्कॉलर मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, आपको भी खुशामदीद कहना चाहूँगी। और जिस तरह से मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हम गुफ्तगू में अहाता करें बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की हयात मुबारका का, उनकी सीरत अक़दस पर हम रोशनी डालेंगे और मुख्तलिफ़ अदवार में हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी जो है उसमें कितने तरबियती पहलू हैं, वो हम कैसे सीख सकते हैं, इस पर भी हम इन डिटेल बात करेंगे। अगर हम गुफ्तगू का आगाज़ करें और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत के हवाले से हम बात करें, आपकी विलादत मुबारका पर अगर हम रोशनी डालते हैं तो क्या खूबसूरत सिनेरियो हमारे सामने आता है कि हम ये देखते हैं कि आगोश रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन्होंने आँख खोली। मैं चाहूँगी कि आप अपने अल्फाज में इसको मुख्तसर बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बहुत अहम तरीन मौजू है। किसी भी तहरीक, किसी भी नहज़त में चंद चीज़ों का बहुत अहम किरदार होता है। उस तहरीक में कोई पैगाम होता है, उस तहरीक में स्याही और खून होता है, फिर उस तहरीक में पैगंबर होता है। जी। मैदान करबला की जो तहरीक चली, इसमें भी ये तीनों उनसर कार फरमाते हैं। यहाँ एक पैगाम मौजूद था, इस पैगाम की आबियारी के लिए आले मोहम्मद का खून बहा, लेकिन सबसे अहम तरीन जो नुक्ता है वो ये है कि पैगाम भी था, खून भी बह चुका। अब ज़रूरत है कि इस पैगाम को अगली नस्लों तक कैसे पहुँचाया जाए। यकीनन। और खुदावंद आलम ने इस पैगाम को अगली नस्लों तक पहुँचाने के लिए जिस किरदार का इंतखाब किया वो किरदार ज़ैनबी था। बेशक। आइए देखते हैं कि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी कैसे गुजरी। खुदा इस किरदार को मुंतखब कर रहा है दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए और पैगाम को आगे पहुँचाने के लिए। तो कोई आम किरदार नहीं है, कोई बहुत ही अहम तरीन किरदार है। ज़रूरी है कि इस किरदार को उजागर किया जाए, बहस हो, पता चले कि कैसा किरदार था कि जैसे इमामत और रिसालत के पैगाम को अगली नस्ल तक पहुँचाने के लिए मुंतखब किया गया, मुकर्रर किया गया। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बिनत अली अलैहिस्सलाम एक मशहूर व मारूफ हस्ती है। वाक़या करबला के बाद कोई ढकी छुपी हस्ती नहीं है।
لیکن بلکہ ایک ایسا کردار ہے کہ جس نے اس زمانے کے طاغوت کو جڑوں سمیت اکھاڑا ہے. بے شک اور طاغوت اگر بعد از حسین اور بعد از امام کسی سے خوف زدہ تھا تو وہ علی کی بیٹی سے خوف زدہ تھا. یقیناً بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں 1 شعبان المعظم کو ہوئی. جی ایک بہت عظیم منظر ہے کہ صحن فاطمہ ہے، رسالت صحن فاطمہ میں جلوہ گر ہے، سبحان اللہ. امامت صحن فاطمہ میں جلوہ گر ہے، واہ. اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ امامت کے ہاتھوں پہ آتی ہیں اور جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ یا علی آپ اس بیٹی کا نام تجویز کریں. جی امیر المؤمنین نے رسول اکرم کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جب رسول موجود ہوں تو علی کیسے ہو سکتا ہے کہ علی رسول پر سبقت کر جائیں. واہ. تو جناب سیدہ کو رسالت کے ہاتھوں پہ دیا اور حضور اکرم نے سبحان اللہ. چہرے کا بوسہ دیا اور کہا کہ جب خدا کی وحی کا سلسلہ موجود ہے تو کیسے میں محمد اس وحی پر سبقت کر جاؤں. سبحان حضرت اللہ. جبرائیل نازل ہوئے اور حکم خداوندی سنایا کہ اللہ نے اس بچی کا نام زینب تجویز کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان زینب یعنی کوئی عام نام نہیں ہے، بالکل اہم کردار کا نام نہیں ہے. خدا جس کردار کے نام کو تجویز کر رہا ہے اور زبان رسالت دنیا تک پہنچا رہا ہے. اچھا آغا صاحب، جس طرح سے ہم نام کے بی بی کے نام کی بات کریں تو اس کے اگر ہم لغوی معنوں کی جانب جاتے ہیں، خوشبودار درخت اور نیک منظر ہمیں اس کی لغت میں ملتے ہیں معنی. میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ ان کو بھی ایلیبریٹ کریں. ہاں، جہاں پر خوشبودار درخت اور یہ لغت کے معنی ہیں، ایک لغت کے معنی میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے گرامر میں. جی یہاں جو زینب ہے یہ اصلاً لفظ ہے زین و ابن. زین ہوتا ہے زینت، اب کہتے ہیں عربی میں والد کو. صحیح. کہا کہ اس بیٹی کا اتنا کردار ہے کہ یہ اپنے بابا کی زینت بنے گی. سبحان اللہ. رسول خدا نے یہ اصلاً جو نام تجویز وہاں ہو رہا ہے مدینہ کے اندر وہ بھی اسی طرح ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ خدا کا فرمانا یہ ہے کہ اس بچی کو ہم نے اپنے باپ کی زینت قرار دیا ہے. یعنی زین و ابن یہ اپنے بابا کی زینت ہے. تو وہیں سے نام زینب پڑا. اس کے پھر بہت سے معنی ہمیں ملتے ہیں. جس معنی کو بھی لیں وہ معنی کمال ہے. بے شک ایسے ہی، کیونکہ یہ نام زبان وحی، زبان رسالت سے تجویز ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ رسالت کے ہاتھوں پہ تھی اور یہ کردار تعمیر ہو رہا تھا. آج سے یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ جہاں امامت نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنا خون دینا ہے، وہاں اس بی بی نے اپنے کردار کو بھی واضح کرنا ہے اور پھر ہر لمحے پر ہمیں یہ کردار واضح ہوتا ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہ اگر ہم بچپن کی بات کریں یا مختلف تربیتی پہلوؤں کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی عام شخص کے حوالے سے بھی بات کریں، اگر اس کو کوئی ٹائٹل دیا گیا ہے، اسے کسی لقب سے نوازا جاتا ہے تو یقیناً اس کے اندر وہ تمام تر کریکٹرسٹکس موجود ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ تمام تر خصوصیات اس کی پرسنالٹی کا عکاس ہوتی ہیں. اسی بنا پر اس کو یہ لقب یا یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے. اگر بی بی کے القابات کی بات کریں تو بیش بہا القابات ہیں اور ہر کا معنی یقیناً ڈفرینٹ بھی ہے اور وہ بی بی کی کریکٹرسٹکس بھی ہیں، بی بی کی پرسنالٹی میں اس کے یقیناً عکس بھی ہمیں نظر آتا ہے. کچھ القابات جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گی. علامہ صاحب میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ان کو تھوڑا سا ان ڈیپتھ آپ ہمیں ضرور بتائیں. عقیلہ بنی ہاشم بی بی کا ایک لقب ہے، میں چاہوں گی تھوڑا آپ اس کو مختصراً ضرور ایلیبریٹ کریں. دیکھیے جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا نام بھی رکھا گیا اور پھر آل محمد کے اہل بیت رسالت مآب صلوات اللہ علیہ کا جو تاریخی کردار ہے. امام زین العابدین علیہ السلام جب شام کے دربار میں کھڑے تھے، کیونکہ ہمارے اس موضوع سے مناسبت بھی رکھتا ہے، تو میرا دل ہے کہ میں اس کو بیان کروں. جب کھڑے تھے تو یزید کا ایک خطیب منبر پہ کھڑا تھا اور امام حسین علیہ السلام کی توہین کر رہا تھا اور یزید کی مدح سرائی کر رہا تھا. امام نے جب وہ خاموش ہوا تو امام آگے بڑھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. امام نے کہا کہ یزید اس خطیب نے بھی گفتگو کی ہے اور تم بھی گفتگو کر رہے ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی گفتگو کروں. صحیح. تو یزید تھوڑا سا پریشان ہوا کہ یہ آل محمد میں سے ہے، ہمارے لیے پریشانی پیدا کرے گا. لیکن لوگوں نے جب اصرار کیا کہ نحیف ہے، ضعیف ہے، قیدی ہے، کیا بات کرے گا، کرنے دو، وہاں امام آگے بڑھے اور منبر پر آئے اور منبر پہ آ کر ایک لفظ پہلے یہ کہا کہ یزید مجھے اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ آ کے کچھ کہنے دے. یعنی ایک بزبان حال پیغام دیا کہ جب ممبر پر وارث ممبر نہ ہو تو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوا کرتا ہے. پھر آگے بڑھے اور خطبہ دیا، بڑا طویل خطبہ ہے کیونکہ اس سے مناسبت رکھتا ہے. امام نے وہاں پر فرمایا
کہ اے یزید خدا نے تمام عزتیں ہم آل محمد کے گھر میں رکھ دی ہیں. سبحان اللہ. سارا کردار اگر تم عرب کا اٹھاؤ گے تو وہ ہم آل محمد کے گھر سے ملے گا. بے شک. لہٰذا اس گھر کا بچہ اعلیٰ کردار کا حامل تھا. یہی آپ کو ملے گا تاریخ کے اندر. ہر بچے کا کوئی نہ کوئی ایسا لقب مشہور ہے معاشرے میں جو اس کے کردار سے اخذ کیا گیا. لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا ان 2 بھائیوں کی بہن ہیں کہ جنہیں رسول نے سیدہ شباب اہل الجنہ کہا ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو بہت ہی عظیم کردار ہے. ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم. بنی ہاشم میں ایسی خاتون جو سب سے زیادہ عقل مند تھی. سبحان اللہ. لوگ آ کے جو خواتین آ کے مشورے لیتی تھیں. میں اس سے ایک قدم آگے بڑھوں گا. کربلا کے میدان تک بعد از حضرت امیر المؤمنین کربلا کے میدان تک امام حسین علیہ السلام کی ساری مشاورت حضرت زینب سے رہی. اس لیے کہا کہ یہ بنی ہاشم کی عقل کا نام ہے. سبحان اللہ. یہ جو مشورہ دیتی تھی وہ امامت کو مشورہ دے رہی ہے. اور امامت کو مشورہ دینے والا امام کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ امام عقل کل ہوتا ہے پورے کائنات کے اندر. جو امام جس سے مشاورت کر رہا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. یقیناً وہ اس عقل کی شریک ہے جو امامت کے پاس. سبحان اللہ. بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس لقب کو بیان کیا. عالمہ غیر معلمہ کہا گیا بی بی کو. عالمہ غیر معلمہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی عالمہ کہ جو کسی معلمہ کسی استاد کے پاس زانوے تلمس طے جس نے نہ کیا. صحیح. حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ کہیں نہیں ملتا سوائے امیر المؤمنین و جناب سیدہ کے. کہیں نہیں ملتا کہ بی بی کسی معلمہ کے پاس جا کے علم حاصل کیا ہو. لیکن اس لقب سے جو تاریخ نے اس لقب کو بیان تو کیا، ایک بہت عجیب سا تصور پایا جاتا ہے کہ دین کے بارے میں، کہ دین میں خواتین کے بارے میں یہ کہ ان کو علم حاصل نہیں کرنے دینا. یعنی بی بی کا یہ لقب بتا رہا ہے کہ دین کس قدر وسعت رکھتا ہے، اسلام کس قدر وسعت رکھتا ہے. کہ بیٹی اور نواسی ہیں حضرت رسول خدا کی، بیٹی ہیں حضرت امیر المؤمنین کی، اور لقب ہے عالمہ غیر معلمہ. ایسی بی بی کے جو علم کی اعلیٰ منازل پر فائز تھیں. ان کے پاس علم کے اتنے درجات تھے کہ کہا کہ یہ علم بی بی نے کسی اور سے حاصل نہیں کیا بلکہ رسول اور امیر المؤمنین جناب سیدہ سے حاصل کیا اور عالمہ غیر معلمہ قرار پائیں. صحیح. امیر المؤمنین کا ایک جملہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا نے مجھے تعلیم دیا، رسول خدا نے مجھے ایک حرف کی تعلیم دی، یا ایک روایت ملتی ہے کہ 1000 باب حضور اکرم نے مجھے تعلیم فرمائے، میں نے ہر باب سے پھر 1000 باب نکالے. یعنی علم کی یہ وسعت ہے امیر المؤمنین کی. اب آئیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی تربیت کرنے والے حضرت امیر المؤمنین ہیں. بے شک. میں یوں کہوں گا اپنے الفاظ میں کہ حضرت زینب کی تربیت امیر المؤمنین و جناب سیدہ نے کی، لیکن بی بی نے ہر تربیت سے پھر 1000 باب تربیت کی نکالی. اور پھر ایسا کردار پیش کیا کہ کوفہ کے اندر یونیورسٹی قائم کی خواتین کی. بہت خواتین آتی تھیں اور بی بی سے تعلیم حاصل کرتے تھے. جی علامہ صاحب، اس سے ذرا ایک سٹیپ ہم آگے بڑھیں گے. آپ کو بلیغہ و فصیحہ بھی کہا گیا، میں چاہوں گی اس پر بھی روشنی ڈالیں. بلیغہ و فصیحہ بنی ہاشم کی خصوصیت پورے عرب میں مشہور تھی کہ بنی ہاشم سب سے فصیح و بلیغ تھے پورے عرب میں. آپ خطبے اٹھائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، حضرت علی علیہ السلام کے، جناب سیدہ کے، امام حسن امام حسین علیہ السلام، جتنے بھی خطبات اٹھائیں گے. ایک کتاب آپ نے سنا ہوگا، فقہ جعفریہ کی ایک مشہور کتاب ہے نہج البلاغہ. جی بالکل. لفظ نہج البلاغہ سے سمجھ آتا ہے کہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں بلاغت کی چوٹی کو چھوا گیا ہے. صحیح. جس میں امیر المؤمنین کے تمام خطبے ہیں. جی. جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی تمام گفتگو کو دیکھا جائے، جہاں جہاں بی بی نے گفتگو کی، ایک ایک لفظ سے بلاغت چھلکتی ہے. ایک لفظ سے. بی بی کے 2 بڑے اہم ترین خطبے ہیں جو بی بی نے، ایک دیا کوفہ کے اندر، ایک دیا شام کے اندر. پھر مدینہ میں بھی بی بی نے خطبہ دیا. یہ اتنے فصیح و بلیغ خطبے تھے. شام کے بارے میں روایت ہے کہ جب بی بی خطبہ دے رہی تھی تو ایک نابینا صحابی کھڑے تھے، صحابی رسول تھے. تو انہوں نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کہیں شام میں علی ابن ابی طالب تو نہیں آ گئے؟ سبحان اللہ. یعنی یہ فصاحت و بلاغت جو میں سن رہا ہوں یہ علی ابن ابی طالب کا لہجہ ہے. یہ فصاحت و بلاغت علی ابن ابی طالب کے. تو ایسی فصاحت و بلاغت تھی کہ شام
دشمن کا دربار ہے، دشمن کی سپاہ ہے، دشمن کا سارا ماحول دوران اسیری ہے، اور گھر جو ہے ذبح ہو چکا ہے کربلا کے اندر، لیکن بی بی نے ایسی فصاحت و بلاغت سے خطبہ دیا کہ سارا ماحول پلٹ دیا۔ بے شک بے شک، یزید مجبور ہو گیا کہ میں رہا کروں اور بھیجوں ان کو، کیسے نہ دیتی وہ شریکت الحسین جو حسین علیہ السلام تھی۔ تو یہ فصاحت و بلاغت کی بنیاد پر بی بی کو کہا گیا بلیغا و فصیح، اور یہ خطبات مشہور ہیں اس وقت عالمی طور پر، ان خطبات کے ترجمے بھی کیے گئے، ان خطبات سے بہت سے نکات نکالے گئے۔ 2004 میں ایک ہمارے ایک عالم دین نے کتاب لکھی بی بی کے خطبے کے اوپر، انہوں نے اس کے اندر ایک پیرا لکھا ہے، چند تصاویر دی ہیں ایک رسالے کی جو سنڈے میگزین وغیرہ ہوتے ہیں، مارچ کا کوئی میگزین تھا، تو اس کے اندر سے انہوں نے چند تصویریں دی جو اتفاق ہوا پڑھنے کا مجھے۔ اس میں انہوں نے یو کے جو انسانی حقوق کے چارٹر کو مرتب کیا گیا، اس کے بارے میں انہوں نے وہاں لکھا کہ ہم نے جہاں بہت سے مشہور شخصیات کے جملوں کو اور ان کی تعلیمات کو لیا، وہاں اس چارٹر کی ترتیب میں ہم نے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کوفہ و شام میں خطبے دیے تھے، وہاں سے بہت سے نکات کو نکالا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اتنی فصیح و بلیغہ تھیں کہ دشمن سے خطاب کر رہی تھیں، قیدی و اسیرہ تھیں، لیکن بات انسانی اقدار کی کر رہی۔ اور وہ جو آغا صاحب ہم بات کرتے ہیں نا کہ بی بی کی تعلیمات رہتی دنیا تک زندہ رہیں گی اور تا قیامت ان کو یاد رکھا جائے گا، تو وہ اس کا عملی نمونہ جیسے آپ نے بھی فرمایا وہ ہمارے سامنے۔ تو یہ فصاحت و بلاغت تھی کہ بی بی کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یقیناً آج بھی اگر آپ عراق کی سرزمین پر جائیں، مجھے اتفاق ہوا کوفہ سے کربلا جانے کا، تو دیواروں پہ لکھا ہوا ہے فصیحہ بنی ہاشم، بلیغہ بنی ہاشم، شریکت الحسین کے ساتھ عالمہ غیر معلمہ اور عقیلہ بنی ہاشم، بہت زیادہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا۔ یعنی آج 1400 سال کے بعد بھی عرب جس کی فصاحت کو نہ بھول سکے وہ ذات زینب کبریٰ سے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کعبۃ الراسی رضائیہ، اس کا تھوڑا سا معنی بتائیے گا، تھوڑا سا میں چاہوں گی اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں۔ ہاں، یہ ایک اہم ترین لقب جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ذکر کیا، جب ذکر ہوا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ زینب سلام اللہ علیہ کا، تو امام نے بی بی کو کہا کعبۃ الرضائیہ، رضائیہ کہتے ہیں مشکلیں، مصیبتیں۔ صحیح۔ کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک، اور شام سے پھر مدینہ تک، جتنی دیر بی بی زندہ رہیں، بی بی مشکلات اور مصائب کے حصار میں رہیں۔ یقیناً۔ اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے امام نے بی بی کو کعبۃ الرضائیہ، یعنی مصیبتوں اور مشکلات کا مرکز، ایسی بی بی کہ جس پر اتنی مشکلات ہیں، آسان نہیں ہے، ایک مرد کے لیے آسان نہیں ہے۔ بالکل۔ کنبہ ذبح ہو جائے، گھر کو آگ لگ جائے، آپ کا سامان بے سر و سامانی کا منظر ہو، آپ کو لوٹ لیا جائے، پھر آپ کو قیدی بنایا جائے، ایک مرد کے لیے آسان نہیں ہے۔ یہ جملہ کہا کرتے ہیں ہم اکثر اہل منبر کہ گھر میں اگر یہ جو دانشور حضرات ہیں، خصوصاً جو نفسیاتی ڈاکٹر طبیب وغیرہ، وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ گھر میں خاتون کو بھی اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ چند ایسے مراحل ہوتے ہیں کہ جو خاتون کے مرنے کا سبب بن سکتے ہیں، جن میں یہ کہ اگر گھر کو آگ لگ جائے یا گھر پہ ڈاکو حملہ کر دیں، خاتون اکیلی ہو تو مرنے کا سبب بن سکتے ہیں یہ، یعنی کہ خاتون ایک صنف نازک ہے۔ کہا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا کردار یہ ہے کہ کربلا میں یہ دونوں کام ہوئے ہیں۔ کربلا میں گھر کو آگ بھی لگی ہے اور یزیدیوں نے حملہ بھی کیا ہے۔ اتنی مضبوط تھی بی بی کہ بی بی کھڑی رہیں، ان کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ قیدی ہوئیں، پھر بھی لیڈرشپ بی بی نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور شام تک گئیں۔ بے شک بے شک، مشکلات تھیں، مصیبتیں تھیں، لیکن بی بی نے کہیں پر بھی آپ کو بی بی کے قدم لڑکھڑاتے نظر نہیں آئیں گے۔ میں نے ایک جملہ پڑھا تاریخ کے اندر، شب عاشور تک بی بی نے بہت سے واقعات اپنے بھائی سے سنے۔ پتہ چلا کہ میرا بھائی قتل ہو جائے گا، پتہ چلا کہ ذبح ہو جائے گا، پتہ چلا کہ میرا 6 مہینے کا علی اصغر شہید ہو جائے گا، بی بی غش کھا گئیں۔ لیکن جب بی بی کو ہوش آیا تو امام مظلوم کربلا نے کہا کہ زینب، میرا سجاد بیمار ہے جو میرے بعد امام ہے، میرے قافلے کی سالار آپ ہو۔ اور اس کے بعد سے لے کر مجھے تاریخ میں کہیں نہیں ملا کہ بی بی کہیں پر ہمت ہاری۔ اور وہ آغا صاحب آپ نے بات کی نا کہ امام زین العابدین کے حوالے سے، تو مجھے ان کا ہی جملہ یاد آ گیا کہ
کہ انہوں نے بھی کہا کہ اگر زینب سلام اللہ علیہا یعنی کہ پھوپھی محترم نہ ہوتی تو شاید زین العابدین لڑکھڑا جاتے۔ ناظرین کرام، ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ، ان کی حیات اقدس پر روشنی ڈال رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ان کی حیات مبارکہ کے مختلف ادوار کو ڈسکس کریں، جس میں سب سے پہلے ان کے بچپن، ان کے تربیتی پہلو آتے ہیں، اس کے بعد بی بی کا کردار کربلا میں، اور بعد از کربلا جو بی بی کی شجاعت، بہادری، صبر و استقامت اس کی رہتی دنیا تک یقیناً کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں ملتی، اس سے ہم کتنا اسباق جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں ان اسباق کے ذریعے، اس پر ہم مزید بھی آنے والے کچھ پروگرامز میں ضرور ذکر بھی کریں گے، اور جن بنیادوں پر جس طرح سے ہم نے بات کی کہ بی بی کو کچھ القابات نوازے گئے، اسی طرح سے ام المصائب بھی بی بی کو کہا گیا، کیونکہ بی بی نے اپنی زندگی میں اتنے مصائب، اتنی مشکلات، اتنی سختیاں دیکھیں، چاہے وہ رسول خدا کی وفات ہو یا پھر والدین کی زندگیوں میں آنے والی سختیاں یا پھر بھائیوں کا جدا ہونا، انہی مصائب کی بنا پر گفتگو کے سلسلے کو بھی ہم آگے بڑھائیں گے۔ آنے والے کچھ پروگرامز میں کچھ ایسے ٹاپکس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جو بی بی کی پرسنالٹی ٹریٹس کے حوالے سے ہوں گے کہ بی بی کے اندر وہ کون کون سی ذاتی خصوصیات تھیں کہ جس کا عملی نمونہ ہم نے کربلا اور بعد از کربلا میں دیکھا۔ ابھی ہمیں اس وقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔